अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबिया नूर है और मैं आपके साथ एक ऐसे मनहूस घर की कहानी शेयर करूंगी जिसको सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहुत से घर मनहूस होते हैं, बहुत से घरों में आसेब होता है, लेकिन ये घर तारीख में एक ऐसा नाम रखता है जो कि इंतहाई भयानक और मौत ज़दा घर है। हमारे घर के साथ एक फैमिली आबाद थी। फैमिली बहुत पुररौनक थी। घर में बेटियां थी, बेटे थे, दोनों मियाँ बीवी थे और साथ एक फूफो रहती थी। घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था। वो अंकल भी जॉब पर जाया करते थे। उनकी बेटियां भी यूनिवर्सिटी गोइंग थीं। बड़ी मुश्किल से बच्चों का गुजारा कर रहे थे, लेकिन बहुत मेहनत करने वाले इंसान थे। अचानक उनके हंसते बसते घर को न जाने किसकी नज़र लगी। सारा घर जल के राख हो गया। घर में आग इस तरह लगी कि वो आग कभी ना बुझने वाली थी, लेकिन उस आग ने अपने इर्द गिर्द के घर अपनी लपेट में नहीं लिए। और यही सबसे हैरान कर देने वाली बात थी, चौंका देने वाली बात थी। ऐसे कैसे मुमकिन है इतनी शदीद आग, लेकिन साथ वाले घरों की किसी भी एक दीवार को भी कोई खराश नहीं आई। सिर्फ वही हिस्से डिमोलिश हुए जो उनके हिस्से में आते थे, उनकी घर की तरफ जो दीवारें थीं, और वो सब के सब लोग जल के राख हो गए। हम सब देख रहे थे, बेबस थे। जो हम कर सकते थे वो कर रहे थे। जितना पानी फेंकते थे आग और भड़क रही थी। अंदर से चीखों पुकार की आवाज़ें आ रही थीं। अब इतना ही कहना था कि जब फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने आग को बुझाया तो आग बुझाने में तकरीबन 8 से 9 घंटे लगे। और जो घर था वो सिर्फ 3 मरले का था। इतनी मुसीबत क्यों आई कुछ पता नहीं लगा। खैर, आग बुझने के बाद इतने अरसे तक घर के मुख्तलिफ हिस्सों से धुआं उठता था। ये एक हैरान कर देने वाली बात थी। खैर, उसके बाद वक्त गुजरता गया। सारे लोग जल के राख हो चुके थे, कोई भी नहीं बचा था। जली हुई राख डेड बॉडीज उठाई गई थीं। 2 तो मेरी दोस्तें थीं जो इस घर में रहती थीं, मेरे साथ यूनिवर्सिटी गोइंग थी, लेकिन नहूसत का असर दौर तो अब शुरू हुआ था। उस घर में तकरीबन 5-6 माह के बाद अजीबो गरीब खौफनाक आवाज़ें आने लगीं। आवाज़ें उन लोगों को आती थी जो हम साथ वाले घर में रहते थे। कभी हमारी सारी फैमिली का कोई नाम लेता था, कभी जो हमारे बैक साइड पर जो घर बनता था उनका कोई नाम लेता था, और कभी जो उस साइड पर राइट साइड पर लोग रहते थे उनके घर वाले लोगों का नाम लिया जाता था। लेफ़्ट, राइट और बैक साइड पर जो घर थे, हम तमाम लोगों की छतें सांझी थीं और मामलात बहुत ख़राब होते जा रहे थे। गर्मियों का मौसम था, हम सब लोग छत पर सो रहे थे कि अचानक से वो कहती हैं कि मुझे महसूस हुआ कोई मेरे पैरों की तरफ से चादर खींच रहा हो। मैंने देखा एक भयानक शक्ल का लड़का, जो कि बिल्कुल वो जो लड़कियाँ जो फैमिली इधर रहती थी उनके लड़के से मिलता जुलता था। वही कपड़े पहने थे जो उस दिन मैंने यूनिवर्सिटी वापसी पर उस लड़के को पहने देखे थे, लेकिन चेहरा इंतहाई जला हुआ और खौफनाक था। उसके गले में एक चादर थी जिसको वो बड़ी मुश्किल से उतार रहा था। मैंने अपनी आंखों से देखा, जब वो उस चादर को उतार रहा था तो यूँ महसूस हो रहा था जैसे उसकी चमड़ी सांस से उतर रही हो। मैं चीखने लगी और मेरे चीखते ही वो सारा मंजर गायब हो गया। अम्मी अबू ने पूछा क्या हुआ है। मैंने बताया मुझे बहुत खौफ आ रहा है। मैंने बिलाल लड़के को देखा था जो साथ वाले घर में रहता था, वो सारा जला हुआ था। मैंने उसको उसके कपड़ों से पहचान लिया था। ये वही था, लेकिन वो बहुत भयानक था। उसकी सारी चमड़ी जली हुई थी जिसको वो चादर को खींचकर उतार रहा था। अम्मी अबू ने कहा वो सानिया था ही बहुत बड़ा बेटा, वो चौंका देने वाला और डरा देने वाला था, जिसकी वजह से तुम डर रही हो। वो तो मर गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये वाकया जब मेरे साथ पेश आया तो उसी रात जो हमारी राइट साइड पर लोग रहते थे, यानी सेंटर में बिलाल लोगों का घर था और उनकी राइट साइड पर जो फैमिली रहती थी उनके साथ भी पेश आया। उनको उस वाकये में 2 बहनें दिखाई दी जो कि इस फैमिली की बेटियां थीं और वो भी सेम उसी तरह कर रही थीं। उनके बाल सब कुछ ठीक था, चेहरे इंतहाई हैबतनाक थे, लेकिन मामले में फ़र्क था। वो बच्चियाँ साथ वाली आंटी से ये कह रही थी हमारे ऊपर काला जादू हुआ था,
کالے جادو نے ہمارا سارا گھر تباہ و برباد کر دیا. ہمارے اپنوں نے ہی کالے جادو کے ذریعے یہ آفت بلا آگ لگنے کی ہم پر پھینکی تھی. یہ بات سن کر وہ آنٹی خوف زدہ ہو گئیں اور چیخنے لگیں اور کہنے لگی یہ تم کون ہو اور یہ کیا کہہ رہی ہو. وہ اتنی بھیانک تھی دوران تہجد وہ آنٹی کو نظر آئیں. آنٹی بڑی عمر کی عورت تھی, مضبوط اعصاب کی تھیں, اس لیے بچ گئیں, لیکن کوئی اور ہوتا تو شاید بچ نہ سکتا. پھر اس کے بعد اس گھر میں عجیب و غریب اور معاملات شروع ہو گئے. اس گھر میں ایک بوڑھی ضعیف عورت دکھائی دیتی تھی جو کہ انتہائی بھیانک تھی. وہ اتنی ضعیف تھی, جھکی ہوئی تھی, ہاتھ میں لاٹھی پکڑے, رات کے ٹائم اس گھر میں دکھائی دیتی تھی. دکھائی کیسے دیتی تھی یہ بھی ایک عجیب بات ہے. گھر کے اندر سے کوئی لاٹھی کو سہارے سے زمین پر دے کر جیسے چلتا ہے ویسے ہی وہ چلتی تھی, اور جیسے ہی وہ چلتی تھی تو لوگ اس کی آواز سنتے تھے, یعنی ساتھ اور والے گھر کے لوگ اور ہم لوگ. ہم نے بھی وہ آوازیں سنی, اور جب ٹارچ لائٹ سے دیکھا جاتا تھا تو نیچے کوئی ہوتا تھا, بوڑھی اماں, خوفناک بوڑھی اماں. ایک دن ساتھ والوں کو آواز آئی, نیچے کیوں دیکھتے ہو, میرا گھر ہے, میں نے ہی ان لوگوں کو مارا ہے, اب نیچے مت دیکھنا. وہ لڑکا جس نے یہ چیز دیکھی وہ بہت خوف زدہ ہو گیا اور ڈر گیا. تقریباً 1 ہفتہ وہ بیمار رہا, اور 1 ہفتے کے بعد ان لوگوں نے اپنا وہ گھر سیل کر دیا. ان کا کہنا تھا کہ یہاں کے معاملات بہت اور ہوتے جا رہے ہیں, یہ سارا گھر جادو کی لپیٹ میں آیا ہے, جس کی وجہ سے یہ لوگ اس دنیا سے چلے گئے, یعنی کسی نے ان کے اوپر جادو کیا. ایک بھی بندہ نہ بچ سکا. چیختے رہے, چلاتے رہے. آگ اتنی شدید تھی کوئی اندر گھس ہی نہیں سکا. جو بھی اندر جاتا وہ اس آگ کی لپیٹ میں آ جاتا. آگ آسمان تک جا رہی تھی. بہت بھیانک منظر تھا. پھر کچھ عرصے کے بعد ان کے تقریباً 1 سال کے بعد ان کے کچھ ریلیٹیو آئے, اور انہوں نے آ کر یہ سارے گھر کو دیکھا. گھر سارا ختم ہو چکا تھا. اتنا زیادہ خوفناک منظر تھا اندر کا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. گندی سمیل آ رہی تھی گھر کے اندر سے. کچھ ڈیڈ باڈیز جب وہ بھاگ کر باہر نکلنے کی کوشش کرتے تھے تو وہ دیواروں کے ساتھ لگتے تھے, اور سکن جو تھی, چمڑی ہوئی سکن, وہ دیواروں کے ساتھ چپکی ہوئی تھی. اور اس کو دیکھ کر جو ریلیٹیوز آئے تھے وہ بھی خوف زدہ ہو گئے. وہ کسی عامل کو لے کر آئے تھے. عامل نے کہا توبہ استغفار, یہ گھر بہت گندی نظر گفتار کی زد میں آیا ہے. کسی اپنے نے شدید کالا جادو کیا ہے, اور جادو جو کیا ہے وہ موکلات کے سر پہ کیا ہے, حسد میں آ کر کیا ہے, تاکہ پوری فیملی موت کے گھاٹ اتر جائے. آگ لگانے والے جنات انتہائی ظالم اور سخت ہوتے ہیں. ایک خوفناک عورت کی موجودگی ہے اس گھر میں, جو کہ اس سارے گھر میں رہتی ہے اور اس گھر کی حفاظت کرتی ہے تاکہ کوئی اور نہ آ سکے. وہ جو ریلیٹیو آئے تھے ان کا کہنا تھا آپ سچ کہہ رہے ہیں. اس گھر کو جو فیملی ادھر رہتی تھی ان کا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کچھ تنازع چل رہا تھا. وہ لوگ ان کو ان کے گھر سے نکالنا چاہتے تھے, جبکہ جو اس گھر میں رہتے تھے وہ برحق تھے, کیونکہ وہ گھر ان کا تھا اور وہی اس گھر کے مالک تھے. لیکن کچھ ریلیٹیو ان کے ساتھ دشمنی کر رہے تھے اور ان کو اس گھر سے نکالنا چاہتے تھے, جس کی وجہ سے انہوں نے ان کے اوپر کالا جادو کر دیا. پھر اس کے بعد وہ لوگ کبھی بھی اس گھر میں نہیں آئے, کیونکہ اس گھر میں آیا ہی نہیں جا سکتا تھا. ساتھ والے گھر چھوڑ گئے. ہم لوگ مجبور تھے کہ ہمارا اپنا گھر تھا, ہم اس گھر کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. لیکن باقی اس گھر میں رہنے کے حالات بہت خراب تھے. آہستہ آہستہ وہ جو ساری چیزیں تھیں وہ کم ہوتی گئیں جو ڈراتی تھیں. لیکن بوڑھی اماں آج بھی اس گھر کے اندر رہتی ہے, جو کہ انتہائی ضعیف ہے. تو یہ کہانی تھی سبیہ نور کی, جو کہ انہوں نے لاہور سے شیئر کی. بڑھتے ہیں آج کے نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف, جو کہ نیکسٹ سٹوری کی طرف, جو کہ میرے ساتھ کوثر نے شیئر کی. کوثر کہتی ہیں کہ ان کے گھر میں جو جنات رہتے ہیں وہ مسان جنات ہیں, یعنی جو جنات شمشان گھاٹ میں رہتے ہیں. کیونکہ جس جگہ پر ان کا گھر ہے یہاں پر پرانا شمشان گھاٹ ہوا کرتا تھا, اور شمشان گھاٹ ختم ہو گیا. جیسے تقسیم میں گھر آتے ہیں حصے میں, یہاں پر کوئی فیملی آئی, انہوں نے اپنا گھر بنا لیا, اور جو گھر انہوں نے بنایا اس گھر میں وہ خود بھی نہیں رہ سکے. اس کے بعد وقت گزرتا گیا,
گھر کو آگے سے ان لوگوں نے خرید لیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس گھر نے ہمیں بہت تکلیفیں دی. ایک تو بیماری نہیں جاتی تھی گھر سے. مسان وہ جنات ہیں جو شمشان گھاٹ میں رہتے ہیں. وہ کہتی ہیں کہ شمشان گھاٹ کی مٹی ہمیں ہمارے چھت سے ملی. یہ حیران کر دینے والی بات تھی جس میں ڈھیر ساری انسانی ہڈیاں تھیں. کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ آپ پر کالا جادو ہے جس کی وجہ سے یہ ہڈیاں آئی ہیں. پھر اس کے بعد کوثر کے جسم میں جنات کی حاضری ہونے لگی. عاملین نے جب آ کر چیک کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے اوپر مسان جنات پھینکیں گئے ہیں. مسان جنات وہ جنات ہوتے ہیں جو کہ شمشان گھاٹ میں ہوتے ہیں، اور جب کسی انسان کے اوپر دم کر کے یہ مٹی پھینکی جائے یا اس کے گھر میں، تو وہ جنات جو کہ جس مردہ کی انہوں نے لاش اٹھائی ہوتی ہے، راکھ اٹھائی ہوتی ہے، وہ مردہ اس انسان کے جسم میں آ جاتا ہے، اور وہ انسان زیادہ دیر سروائیو نہیں کر سکتا کیونکہ ایک جسم میں 2 روحیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. اگر علاج نہ ہوا تو وہ تمہیں جان سے مار دیں گے. ایک جسم میں 2 روحیں نہیں رہ سکتی. مسان جنات اس انسان کی آواز میں بولنے لگ جاتے ہیں جس کی راکھ اٹھائی جاتی ہے. بہتر ہے کہ اپنا علاج کروا لو ورنہ جان سے ختم ہو جاؤ گی. جیسے ہی اس کا علاج شروع ہوا تو اس ٹائم پر وہ مخلوق اس کے جسم میں آ گئی اور بولنے لگی کہ میں فلاں آدمی کی راکھ ہوں. میری راکھ کو اٹھایا گیا اور مسان جنات کا دم کر کے اس راکھ کے اوپر دم کر کے تمہارے گھر پھینک دیا. سب سے بڑی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مسان جنات جب کسی کے جسم میں آتے ہیں اور اس کا علاج شروع ہوتا ہے تو وہ اپنا علاج بھی خود بتاتے ہیں کہ فلاں عامل کے پاس جاؤ اور ہمارا علاج کروا لو، اور عامل پھر اس کا علاج کرتے ہیں. ہر عامل اس کا علاج نہیں کر سکتا. وہ بہت پاورفل مخلوق ہوتی ہے، بہت سخت اور ظالم ہوتی ہے کیونکہ وہ شمشان گھاٹ میں پائی جاتی ہے اور وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہے. وہ کسی چیز کو نہیں مانتی، وہ اپنے بھگوان کا بھی واسطہ نہیں مانتے. وہ اتنے پاورفل ہو جاتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جب مسلمان عامل ان کا علاج کرتے ہیں تو ان کو قید کر دیتے ہیں، اور قید کرنے کے بعد کسی ایسی جگہ پر پھینکتے ہیں جہاں وہ قیامت تک باہر نہیں نکل سکتے. لیکن مسلمانوں میں بھی بہت کم عامل ہیں جو اس کا علاج کر سکتے ہیں. ہر عامل اس کا علاج نہیں کر سکتا کیونکہ وہ روح بدل کر اس عامل کے پاس آتے ہیں اور اس کے گھر میں سے کسی کو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بڑا ماہر عامل جس کے پیچھے ایک بڑے پیر کی گدی ہو وہی اس کا علاج کر سکتے ہیں. اور پھر کوثر کہتی ہیں کہ ان کا علاج ہوا. دوران علاج ان کی حالت بہت خراب ہوئی. وہ چلنے پھرنے سے معذور ہو گئیں لیکن اللہ نے ان پر کرم کیا اور وہ ٹھیک ہو گئی. اور پھر اس طرح انہوں نے وہ جو گھر تھا وہ چھوڑ دیا. اس گھر کو ختم کر کے پھر ادھر ایک پلازا بنا دیا گیا تاکہ لوگ ادھر رہ نہ سکیں. وہ پلازا بھی نہیں چل سکا، وہ پلازا بھی ویران ہو گیا. وہاں پر کوئی بھی نہیں آتا تھا. وہاں پر ایک لڑکی کی ڈیتھ ہو گئی تھی جس کے بعد پلازے کو بالکل بند کر دیا گیا. اب وہ جگہ بالکل ویران اور کھنڈر ہو چکی ہے. وہاں پر بھی کوئی نہیں آ سکتا. گھر بہت بہت منحوس اور بھیانک ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھر اتنے منحوس ہوتے ہیں کہ وہاں پر انسان کی جانیں جانے لگتی ہیں، چاہے وہ جنات کے تھرو جاتی ہیں یا وہ کچھ ایسے منحوس گھڑیوں میں بنے ہوتے ہیں جن میں ان کو نہیں بننا چاہیے. کچھ ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ تھی آج کی خوفناک کہانیاں. آپ لوگوں کو کیسی لگیں؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں، اور سکرین کے اوپر میرا ای میل ایڈریس مینشن ہے، ادھر آپ بھی اپنی سٹوریز کو شیئر کر سکتے ہیں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ نگہبان.